परचम इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम कुरानी सूरतों के तारुफ़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरानी सूरतों का तारुफ़ पेश करने का मकसद यही है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 114 सूरतें हैं, तो इन सूरतों का बितरतीब हम तारुफ़ वो सीखें, समझें और उसी के ज़िम्न में उस सूरह मुबारका के कुछ पस मंज़र, शान नुज़ूल और कुछ आयात मुबारका जिनका दर्स सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलात। क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 114 सूरतें हैं और इन सूरतों में से कई सूरतें, बल्कि बकसरत सूरतें वो मक्की सूरतें हैं और उनकी तादाद 86 बयान की जाती है। बकिया 28 वो सूरतें हैं जो मदनी सूरतें हैं। मक्की सूरतें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो कुछ हिजरत से कबल नाजिल हुआ वो मक्की सूरत कहलाता है, और जो हिजरत के बाद हुआ वो मदनी सूरत कहलाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की 13 साला मक्की ज़िंदगी मुबारका है। और आज हमने जिस सूरह मुबारका का तारुफ़ सीखना समझना है वो है सूरतुन नजम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 27वें पारे में ये सूरह मुबारका मौजूद है। तरतीब नुज़ूल के एतबार से तो इसका नंबर 23वां है, यानी 23 नंबर पर यह आयत मुबारका, और तरतीब मुसहफ़, तरतीब तिलावत के एतबार से इसका नंबर 53 आता है, 53। एक कुरान पाक की तरतीब वो है कि जिस तरतीब से सूरतें नाजिल होती रहीं, और एक वो तरतीब है कि जो हमारे सामने कुरान मजीद मुसहफ़ शरीफ में, जिल्द शरीफ में मौजूद है। तो इस एतबार से इसका नंबर वो 53 आता है। पारा नंबर 27 में मौजूद है। इसके अंदर 62 आयतें मुबारका हैं और 3 इसके रुकू हैं। नजम सितारे को कहते हैं, और अल्लाह पाक ने इसके पहली ही आयत मुबारका में शुरू में वन नजम इदा हवा ये बात इरशाद फरमाई। उन नजम सितारों की कसम इरशाद फरमाई, और इससे मुराद मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया कि इससे मुराद नजम सितारे से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और आपको अल्लाह पाक ने नजम इरशाद फरमाया, इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जमा फरमाया तो उसमें इस चीज़ का ज़िक्र किया कि उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से उतरे। तो इस मुनासबत से सूरह मुबारका का नाम सूरह नजम है। ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों में अवराल जो उमूमी तौर पर और उसके बेसिक के एतबार से मकासिद को देखा जाए तो उसमें सबसे मुक़द्दम वो तौहीद का दर्स है, रिसालत का दर्स है, नबुव्वत का दर्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो शिरक से बाज रहने का दर्स दिया, अल्लाह पाक की इबादत करने और अल्लाह के अलावा बकिया सब बातिल खुदा हैं, उनकी इबादत ना करने, उनकी पूजा ना करने का जो आपने दर्स दिया, मक्की सूरतों में ये बड़े मज़ामीन हैं। फिर साथ साथ आखिरत में उठाए जाने के एतबार से, क़यामत के एतबार से, हशर नशर के एतबार से, जन्नत दोज़ख के एतबार से, ये भी इन मक्की सूरतों में बहुत कुछ बयान हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सजदा वाली सूरतों में सबसे पहले सूरह नजम नाजिल हुई।
اس کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے سے سب نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ یہ کہا کہ یہ پہلی چونکہ صورت تھی اور اس پر آپ نے جب سجدہ کیا تو مسلمان غیر مسلم سب نے سجدہ کیا، ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہ کیا بلکہ زمین کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پر گویا کہ اس نے ماتھا ٹیکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، وہ امیہ بن خلف تھا، یعنی اس کو سجدے کی وہ توفیق نہ ملی۔ جن صورتوں میں سجدہ ہے تو اس صورت کی آخری آیات مبارکہ سجدہ ہے، تو یہ وہ پہلی تلاوت تھی سجدے کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے تلاوت جسے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سورہ نجم یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی، حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ تو بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف۔ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ذکر معراج، نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج پہ جانے کا تذکرہ، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جس میں معراج پہ جانے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی اس کا ذکر فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہ دیکھیں اس کے ارد گرد جو ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصی وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے، تو یہاں معراج کا ذکر۔ تو دوسرا مقام یہ سورہ نجم ہے جہاں ذکر معراج ہے، اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد معراج سے واپسی آنے کا ہے، گویا کہ اس میں جانے کا ذکر ہے اور اس میں واپسی آنے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اب تارے کی قسم جب وہ اترے، اس کے مختلف مفسرین نے اقوال بیان کی۔ ایک قول یہ بیان کیا کہ اس سے مراد ثریا ہے، یعنی اس سے وہ مراد پھر کہ جو ثریا تارے کی قسم جو ذکر فرمائی جب وہ فجر کے وقت غروب ہو، یعنی اس تارے کی قسم یہاں ذکر فرمائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں تمام ہی تاروں کی قسم، یعنی یہ جن سے تارے مراد ہیں، جن سے نجم مراد ہے، اور تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہو۔ تیسرا قول اس سے مراد نجم سے قرآن پاک لیا گیا، اور جب وہ اترے تو آیت کا مطلب یہ کہ جب وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نجم سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، یعنی کبھی آپ حق اور ہدایت کے راستے سے آپ نے عدول نہیں فرمایا، اور کبھی آپ ایسے راستے پر رہے ہی نہیں کہ جو عقائد کے اعتبار سے شک یا شبہات والا بھی معاملہ ہو، اور آپ کبھی ایسی کیفیات میں نہیں رہے۔ یعنی اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے کی بھی جو زندگی بیان فرمائی جائے، اور یہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک یہ بھی بات بیان فرمائی ما ضل صاحبکم، اور تمہارے صاحب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ صاحب کے جو الفاظ ہیں، یعنی کسی نے سوال کیا کیا ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں صاحب، فلاں صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب یا کچھ اور، تو اس طرح کیا نبی صاحب، محمد صاحب؟ تو یوں آپ نے منع فرمایا کہ اس سے عام دنیا داروں کی وہ تعریف ہوتی ہے۔ ہاں ہمارے صاحب آقا، مولا، ملجا یوں کہہ سکتے ہیں، تمہارے صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے صاحب آقا مولا یا مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر یوں نہیں پکارا جائے گا، اس سے عام دنیا داروں کی تعظیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو سب سے بلند اور بالا ہے۔ تو یہاں تمہارے صاحب کہا گیا، نام لے کر یوں ذکر نہیں ہوا۔
تو اگر کوئی ہم کہتا ہے ہمارے صاحب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ بول سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صاحب، تو اس سے بچنے کا فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یہاں پر بطور خاص ان کفار کا رد ہے جنہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے خود ہی آپس میں قرآن بنا لیا، آیتیں بنا لی، یہ خود ہی احکامات بیان کر دیتے ہیں، یہ خود بیان کر دیتے ہیں، خود ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا کہ وہ تو اپنی خواہش سے ہی کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور فما علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا ہے، پھر اس نے قصد فرمایا۔ یا دونوں طرح کے مراد ہے کہ یہ سخت قوتوں والے سے مراد کیا ہے۔ ایک یہ مراد کس سے مراد جبریل امین ہے کہ ان کے ذریعے اللہ پاک وحی بھیجتا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ نے سکھایا۔ سخت قوت والے طاقت والے سے مراد رب کی ذات ہے کہ ڈائریکٹ آپ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کا نزول ہوا۔ آگے یہی معراج کا ہی گویا کہ ذکر ہے، اور فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب حضرت جبریل آئے، ایک مراد یہ مراد لیا گیا، اور زیادہ قوی مراد یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، رب کا قرب ہے، وہ جلوہ ہے۔ اور اس کی تائید حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا جبار رب العزت، یعنی جبار رب العزت اپنی شان کے لائق وہ جلوہ قریب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور یہ وہ آپ کو ایسا شرف ملا جو کسی اور نبی کو، فرشتے کو یہ قرب نہیں ملا۔ رات کے تھوڑے سے وقت میں راتوں رات گئے ہیں، جاگتے ہوئے گئے ہیں، بیداری کی حالت میں گئے ہیں، یہ ساری کیفیات، رات کو جاگتے ہوئے جسمانی کیفیات، اور پھر ان خاص تجلیات میں پہنچے جو آج تک کسی نبی رسول کسی کو وہ تجلیات نہ ملی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصا کہ اللہ پاک نے اپنا قرب بھی عطا فرمایا اپنی شان کے لائق، اور حضور اسلام نے اللہ کا جاگتے ہوئے دیدار بھی کیا ہے۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہاں علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس سے مراد انتہا درجے کا قرب ہے، خاص ایک تشبیہ دے کر سمجھا دیا گیا، ہم اسے بلا تشبیہ سمجھیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات مکان سے، جسم سے، جسمانیات سے، ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ جیسا رب نے چاہا۔ اور یہاں مراد جو کمانوں سے تو قرب خاص مراد ہے، انتہا درجے کا قرب ہے، اور جب اتنے قرب میں پہنچے ہیں تو پھر کیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو اس نے فرمائی۔ کبھی ہوتا ہے بات چیت کوئی واضح ہوتی، کوئی ظاہر، کبھی ہوتا ہے کہ بس کلام کیا، جو چاہا کلام فرمایا، تو اللہ نے جو چاہا وہی فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی۔ آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا۔ یہاں پر مفسرین کی دو طرح کی یعنی جماعت کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، مختلف اقوال کہہ لیں۔ بعد نے کہا کہ یہ دیکھا تو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور بعد نے کہا کہ یہ دیکھا ہے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ یہ خاصہ ہے رؤیت باری تعالیٰ ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور اس کی تائید حضرت انس بن مالک، حضرت حسن، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے اقوال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی، آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت یعنی خلیل بنایا، یہ خاص عطا فرمایا، حضرت موسیٰ کو کلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا ہے۔
یعنی کہیں خلیل بنایا ہے، کہیں خلت عطا فرمائی ہے، کہیں کلام عطا فرمایا، اور پیارے نبی کو وہ دیدار عطا فرمایا. تو یہ اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا اللہ کو دیکھا، تو آپ نے دیکھا 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 دیکھا، یہاں تک آپ کی سانس جیسے کہتے ہیں سانس پھول جانا یا سانس ٹوٹ جانا، یعنی اتنی تکرار سے آپ فرماتے رہتے کہ دیکھا دیکھا دیکھا. آگے مزید کچھ آیات مبارکہ ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. ارشاد فرمایا وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا. اس میں گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. ناظرین کرام، گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، یا یوں کہنے وہ ناجائز کام، نافرمانی والے کام جس کے کرنے والے کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. اب یہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صغیرہ اور ایک ہے کبیرہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جن پر حد کو بیان کر دیا گیا، یا یہ کہ آخرت کے حوالے سے کوئی وعید بیان کر دی گئی، یہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں. اور جن پر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ صغیرہ میں آتے ہیں. اب یہاں جو آیت کا خلاصہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے یہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ معاملہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ عام طور پر تو اصول جو ایک اللہ پاک اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیان کیا سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جن سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایک عام جو اصول ہے معافی کا تو وہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور سچی توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صغیرہ پر مسلسل باقاعدگی ہمیشگی اختیار کرنا یہ آدمی کو کبیرہ میں داخل کر لیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا، یعنی وہ کبیرہ بن جاتا ہے. جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے ایک فضیلت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اب یہ آیت مبارکہ کا خلاصہ اور مطلب یہ ہوا کہ جو بڑے گناہوں سے، فحش کاموں سے یا اپنے آپ کو بچاتے، اب کسی گناہ کی طرف گئے مگر اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہ رک گئے. یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے ناظرین کرام کہ جسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، وہ بندہ یا مصروفیت میں یا دینی کاموں میں یا کسی طرح گناہ کا اسے موقع نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. ورنہ کئی ایسے گناہ ہیں مالداری کی وجہ سے، فراغت کی وجہ سے، فارغ رہنے کی وجہ سے، یا مالداری کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے آدمی ان گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. تو گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. صغیرہ پر مسلسل نہیں رہنا، غلطی اور نفس کی وجہ سے گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لیں. کبیرہ گناہ سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. اور کبیرہ گناہوں سے آدمی چوری ہے، قتل ہے، سود ہے، ڈاکہ ہے، والدین کی نافرمانی ہے اور طرح طرح کے کبیرہ گناہ، ان سے بچتا رہے تو اللہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے. چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اور سچی توبہ اللہ نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے اللہ کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا، یہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے.
ان کے دفتروں سے محو فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرتے رہیں، ان گناہوں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کو کسی کی نیکی سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بعض لوگ اس آیت کو ایصال ثواب کے رد کے طور پہ اس آیت کو پیش کر دیتے، جبکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم ہماری شریعت میں اس آیت سے منسوخ ہے، اور یہاں انسان سے مراد وہ کافر ہے، یا مراد انسان سے کافر ہے کہ کافر کو کوئی کسی طرح کی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ باقی جہاں تک عام لوگوں کے کسی عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر ایک کی دعا سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا دوسرے کو تو آدمی کیوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان پر سبقت لے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ دعائی کا تو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ میری والدہ فوت ہوگی، میں ان کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ تم پانی کا صدقہ کرو۔ کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کے لیے۔ تو یہ نیکی کے کام ہی تھے جو دوسرا کر رہا تھا اس کا ثواب انہیں مل گیا۔ کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہوگی، اگر وہ کوئی کلام کرتی تو صدقے کا کہتی، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کروں انہیں ثواب ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہیں ثواب ملے گا۔ اور اس طرح کئی ایسے صدقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا اس آیت سے کہ کوئی کسی کو نیکی کا کام کسی دوسرے والوں کو اس کو ملے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کے مقصد ہیں، جو مطالب ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور جب قرآن کی ساری آیتوں کو ملا کر ہم سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا عقیدہ یا کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کہ جو ایک آیت دوسری آیت سے بظاہر ٹکراؤ لگ رہا ہو، تو پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی حدیث ہم نے بیان کی، اس کے اوپر اور بھی بڑی ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ نجم کے حوالے سے چند باتیں وہ پیش کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ القمر کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔